अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की स्टोरी एक छोटी बच्ची के बारे में है जिसको पैदा हुए अभी 3 दिन ही गुजरे थे। आइए मैं उस छोटी बच्ची की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनाती हूँ जिन्होंने उसका रूहानी इलाज किया था। एक दिन मैं अपने क्लिनिक पे था कि मुझे आमिर साहब का फ़ोन आया। वो बड़े परेशान थे और कहने लगे कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। वो बोले कि हकीम साहब, मेरे घर एक बच्ची पैदा हुई है जो कुछ खा पी नहीं रही। वो आईसीयू में एडमिट है। जो दूध दिया जाता है वो बाहर निकाल देती है या वॉमिट कर देती है। उसको सांस लेने में बेइंतहा तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट करवा रहे हैं। आप प्लीज़ आकर उसको देखें कि कोई रूहानी मसला तो नहीं है उसके साथ। वो बोले कि ये बच्ची मुझे बहुत प्यारी है क्योंकि ये शादी के 2 साल बाद पैदा हुई है। मैंने उसको हिम्मत दी कि तुम हिम्मत रखो, परेशान मत हो, मैं चेक करता हूँ। तुम दुआ करो, जो नज़र आएगा मैं मसले का हल निकालने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनका फ़ोन बंद करके बच्ची को अपने तरीके से चेक किया और उसका हिसाब लगाया तो मुझे महसूस हुआ कि इसको चारों तरफ जिन्नात का बसेरा है और यही जिन्नात उसको बीमार किए हुए हैं। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि आमिर का दोबारा फ़ोन आ गया। उसने कहा कि हकीम साहब, डॉक्टर्स का फ़ोन आया है। उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स के बारे में बताया है कि बच्ची के दिल के वॉल अपनी जगह पर नहीं हैं और वो उसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी है। वो ये बात करके रोने लगा। मैंने उसे हौसला दिया कि अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं अपनी पढ़ाई करने लगा। मैंने बच्ची के लिए दुआ की। इस पर जो नेगेटिव एनर्जी थी इसे मैंने हटा दिया। दूसरे दिन फिर आमिर का फ़ोन आया। वो बड़ा परेशान था। मैंने इसे रात की पढ़ाई और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया। फिर उसे इत्मीनान हुआ और उसने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त आमिर का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि बच्ची की हालत में कोई बेहतरी नहीं है। वो कुछ नहीं खा रही। खुराक की नाली के ज़रिए जो कुछ पेट में जाता है वो वॉमिट कर देती है। मैंने रात को जो पढ़ा था इसके बारे में उसको बताया। इस दौरान मुझ पर जिन्नात का अटैक हुआ था। बहुत सारे खौफनाक किस्म के जिन्नात पहुंच गए थे जो मुझे इस बच्ची के लिए पढ़ाई करने से मना कर रहे थे। पूरी रात मैं इन शैतानों से लड़ता रहा। मुझे बहुत फिक्र थी क्योंकि इसकी बच्ची 2 साल बाद पैदा हुई थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी छोटी बच्ची के वॉल्व एक तो बंद हैं और उसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। वो करें तो क्या करें। मैं आमिर की बच्चे की परेशानी में बैठा हुआ था। सोच रहा था कि अचानक मेरे क्लिनिक पर एक साहब पर मेरी नज़र पड़ी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरा मसला हल करवा देंगे। वो मेरे एक दोस्त थे जो बहुत ज़्यादा इल्म की हैसियत रखते थे। वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल जिनमें मैं फंसा होता था जो कि मुझसे हल नहीं होते थे वो हल करवा देते थे। उनके लिए कोई इतने बड़े मसले नहीं थे। वो काफ़ी ज़्यादा इल्म रखते थे। मैंने फ़ौरन इनको अंदर बुलाया और आमिर की बच्ची वाला केस इनसे डिस्कस करने लगा। इनको पूरी हिस्ट्री बताई। उन्होंने अपने तरीके से चेक किया और बोले इसकी माँ के ऊपर नेगेटिव असरात हैं, इस वजह से मसले हो रहे हैं। पहले माँ के ऊपर से असरात ख़त्म करने पड़ेंगे ताकि बच्ची भी असरात से बाहर निकल आए। मैंने उनसे कहा कि जो भी करना है आप जल्दी करो क्योंकि बच्ची की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने वहीं बैठे बैठे अपनी पढ़ाई शुरू की और माँ बेटी दोनों के मसले पर काम करना शुरू कर दिया। बच्ची अस्पताल में मौजूद थी और ये मेरे क्लिनिक में बैठे अपनी कार्रवाई कर रहे थे। कुछ देर बाद वो साहब बोले कि हकीम साहब, दोनों के मसले हल हो गए हैं और अब बच्ची को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं काफ़ी हैरान था। मैं उनके जाने के बाद आमिर के फ़ोन का इंतज़ार करने लगा कि बच्ची ठीक होगी तो आमिर ज़रूर फ़ोन करेगा। दूसरे दिन रात के 8 बजे आमिर का फ़ोन आया। अब खुशी से उससे बोला नहीं जा रहा था। इसके लहजे से लग रहा था कि वो बहुत खुश है। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था।
وہ بولا، حکیم صاحب کل آپ سے بات کرنے کے بعد جب ڈاکٹر وزٹ پر آئے تو بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی کنڈیشن پہلے جیسی نہیں تھی، اسے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں تھی، اس کے ہارٹ بیٹ بالکل نارمل تھی۔ انہوں نے فوراً دوبارہ الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ٹیسٹ، آج شام کو ٹیسٹ کی رپورٹس آ گئی ہیں، اس کے دل کے والو اپنی جگہ پر ہیں، یہ فیڈ بھی کر رہی ہے اور اب اس کو وامٹ بھی نہیں ہوتی۔ اپنی ماں کے پاس روم میں شفٹ کر دیا ہے اور مکمل طور پر نارمل ہے۔ میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ شکریہ ادا نہ کریں بلکہ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس بچی کی جان بچ گئی ہے۔ ہم نے اس پہ اور اس کی ماں پہ جو اثرات تھے وہ سب ختم کر دیے ہیں۔ آج کی دوسری سٹوری میرے ماموں کے ساتھ پیش آئی۔ یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، ابھی تو وہ امریکہ میں مقیم ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ واقعہ جب پیش آیا جب وہ بھاولپور میں تھے اور سی اے کی تیاری کر رہے تھے۔ بھاولپور ایک اولڈ سٹی ہے، فرید گیٹ ہمیشہ سے پرانا رہا، اور رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ اپنا سامان لے کر وہ روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا، رات کو کم ہی لوگ نکلتے تھے، 10 بجے سے زیادہ کا وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے کسی نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ عورت سیاہ برقعے میں تھی۔ ماموں نے اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ عورت نے ان سے کہا کہ آپ کا احسان ہوگا مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دیں، اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر سائیکل نہیں مل رہی اور میرا جانا ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے تھا، لہٰذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کا ہی سفر گزرا تھا کہ میلے والی گلی آ گئی جہاں اس نے جانا تھا۔ ماموں جان نے اس کو کہا، میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی۔ جو لوگ بھاولپور میں رہتے ہیں یا انہوں نے بھاولپور دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پر پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں جان نے کہا، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کوارٹر ہے، وہاں مجھے اتار دیں۔ ماموں نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے۔ ماموں جان بولے، میری بہن وقت نہیں ہے اکیلے، نہ رات کو نکلا کرو اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، بس یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کیا اور موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر انہیں یوں لگا کہ جیسے موٹر سائیکل بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہے اور موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور موٹر سائیکل رک گئی تھی۔ ان کی عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر ماموں جان نے کہا کہ یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر وہ عورت بولی، یہاں آ کر کوئی واپس نہیں جاتا، تو بڑا قسمت والا ہے کہ تیری ماں اس وقت تجھ پر حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ رہی ہے، اور جو یہ تیرے گلے میں تعویذ ہے نا، اس کی وجہ سے تو بچ گیا ہے، ورنہ میں اب تک تجھے مار چکی ہوتی۔ پھر ماموں جان نے ڈر کر موٹر سائیکل پہ کک ماری۔ ان کو نہیں پتہ چلا کہ کیسے وہ ایک دم سے سٹارٹ ہو گئی، اور انہوں نے نہ پیچھے مڑ کر دیکھا، بس اپنے گھر کے دروازے پر جا کر روکی۔ گھر آ کر جب ان کی طبیعت صحیح ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا، یعنی کہ ہماری نانی جان کو۔ وہ بولی کہ جب تم نہیں آئے تھے تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور تمہارا تصور پڑھ کر میں پھونک رہی تھی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ساتھ ماموں پھر بغداد اسٹیشن گئے اور وہاں کے علاقے میں اس گلی میں گئے جہاں پر وہ عورت لے کر گئی تھی، لیکن وہاں پر نہ کوئی کوارٹر تھا اور نہ اس کا کوئی نشان تھا، بس وہاں پر کچرے کا ڈھیر تھا۔ آج کی یہ تیسری سٹوری میری ایک دوست نے بھیجی ہے، میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔
2 سال پہلے ہم سرگودا کے ایک ایریے میں رہتے تھے جو کہ شہر سے تھوڑا دور تھا. ایک بستی ٹائپ کا علاقہ تھا. ہماری بستی کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان تھا. اس میں نئی اور پرانی بہت زیادہ قبریں تھیں، لیکن ہمیں کبھی ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ ہم کافی سالوں سے وہاں رہ رہے تھے. ہمارا بچپن اسی علاقے میں گزرا تھا، بلکہ ہم اس قبرستان میں سارا دن کھیلتے تھے. پھر جب میٹرک میں تھی، میرے ماموں طاہر ماموں جنہیں ہم کہتے تھے، کراچی سے ہمارے پاس کچھ دن ٹھہرنے کے لیے آئے. ان کے آنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ ان کو عمل کرنے کا شوق ہے. جب ہمارے گھر کے پاس انہوں نے قبرستان دیکھا تو وہ مچل گئے اور کہنے لگے کہ میں اس قبرستان میں ایک چلہ کاٹوں گا. امی نے انہیں بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے اور رات کے وقت چلہ کاٹنے چلے گئے. ابھی مشکل سے 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ رات کے تقریباً 3 بجے کوئی ہمارا مین گیٹ اتنی زور سے کھٹکھٹا رہا تھا کہ جیسے کہ توڑ دے گا. رات کے وقت ابا اپنی ملازمت کے سلسلے میں لاہور رہتے تھے. گھر میں اور امی اکیلے تھے. ہم دونوں ہی ڈر گئے. دروازہ تھا کہ مسلسل بجتا ہی گیا. پھر امی نے اس وقت دروازہ کھولنا مناسب نہیں سمجھا. کوئی 15 منٹ تک دروازہ یوں ہی بجتا رہا. پھر آواز آنا بند ہو گئی. وہ رات ہم نے ڈرتے ڈرتے جاگ کر گزار دی. صبح میں اسکول چلی گئی. واپس آئی تو اس وقت میرے ذہن سے یہ واقعہ نکل چکا تھا، لیکن امی نے ایک بات کہی جس نے مجھے بہت پریشان کر دیا. امی نے کہا کہ رات کے تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارا دروازہ بجتا رہا، لیکن ہمارے پڑوسیوں کو بالکل بھی اس کی آواز نہیں سنائی دی. اس بات پر میں بھی بہت پریشان ہوئی اور مجھے لگا کہ یہ پکا کوئی جنوں بھوتوں والا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 4 دن تک روزانہ رات 3 سے 4 بجے تک ہمارا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا رہتا اور ہم ساری رات جاگ کر ڈرتے ڈرتے گزارتے. چوتھی رات سکون سے گزری، لیکن 5ویں دن کچھ ایسا ہوا کہ جس کو ہم بھول بھی نہیں سکتے. اس دن اسکول سے واپسی پر بہت سخت دھوپ تھی. دوپہر کا وقت تھا. جب میں قبرستان کے پاس سے گزری تو ایک 8-9 سال کا عام سی شکل کا بچہ میرا راستہ روکے کھڑا تھا. اس نے میرے ماموں کا نام لیا اور کہنے لگا، طاہر سے کہنا کہ ہم کو قابو کرنے کے اور غلام بنانے کا ارادہ اپنے ذہن سے نکال دے. ہم مرجان قبیلے کے جن ہیں. ہم سے دشمنی کرو گے تو ہمارے شر سے تمہارے پورے خاندان کو کوئی نہیں بچا سکے گا. اس جن لڑکے کی آواز اور آنکھوں میں کوئی ایسی عجیب سی بات تھی کہ میں ڈر کے کانپنے لگی. میں نے بڑی مشکل سے اسے کہا کہ مجھے راستہ دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے. وہ لڑکا اپنے کمزور سے وجود کے ساتھ پتہ نہیں کیسے پورا راستہ بلاک کر کے کھڑا تھا. میرا دل خوف سے لرز رہا تھا، لیکن وہ راستہ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا. پھر ایک دم سے وہ خوف کھا کر پیچھے ہو گیا. اچانک نہ جانے مجھ میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ میں زور سے اس کا بازو پکڑا اور اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. لیکن پھر میں ڈر گئی کیونکہ اس کا بازو جب میں نے پکڑا تو وہ ایک دم سے پچک گیا جیسے کوئی ہوا کا غبارہ ہو. میں بہت گھبرا گئی اور جلدی سے اس کا بازو چھوڑا. بازو چھوڑتے کے ساتھ ہی وہ لڑکا ایک دم سے غائب ہو گیا، ایسے جیسے کہ وہ وہاں تھا ہی نہیں. خیر میں شدید خوف کی حالت میں گرتی پڑتی گھر پہنچی. اس کے بعد مجھے شدید بخار ہو گیا. یہ بخار مجھے 3 دن تک رہا. مجھ پر کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی تھی اور گھر میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی جس سے ہم سب بہت پریشان تھے. اب یہ بدبو اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی تھی کہ امی کا اور میرا کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا. امی مجھے بہت مشکل سے سہارا دے کر باہر لے گئیں تو اچانک سے دروازے خود بخود بند ہو گیا اور لائٹ بھی آف ہو گئی. پھر یوں لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو. کھڑکیاں اور دروازے خود بخود بجنے لگے. ہم دونوں ماں بیٹی خوف کے مارے ایک دوسرے کے ساتھ فرش پر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. میرا تو بخار اور خوف کے مارے دماغ کام کرنا ہی بند ہو گیا تھا. پھر ایک دم سے سارا طوفان تھم گیا اور سب کچھ خاموش ہو گیا کہ ہم کو اپنی سانسوں کی آوازیں بھی آنے لگیں. ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ ابھی یہ کچھ ہوا تھا.
اور پھر ایک دم سے بھیانک سی بھاری سی آواز آئی اور پھر ایک دیو قامت مرد اور عورت ظاہر ہوئے۔ عورت نے اپنی بھیانک آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا، نائمہ تم نے میرے اکلوتے بیٹے کو مار ڈالا، تم نے اس کے بازو کو اس قدر زور سے پکڑا کہ وہ شدید تکلیف میں اڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ اب میں بھی تمہیں ساری زندگی یوں ہی تڑپاؤں گی، اور رہا طاہر تو اس کی لاش قبرستان سے منگوا لو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ایسے غائب ہو گئے کہ جیسے وہاں تھے ہی نہیں۔ اس کی آواز اور آخر بات پر ہم اتنا ڈر گئے کہ ہمارے ذہن کام کرنا بند ہو گئے۔ ہم دونوں نے ہمت کی اور تھوڑی دیر میں امی نے پڑوسیوں کو بلایا۔ ہم نے انہیں ساری بات نہیں بتائی، بس ماموں کی خیریت پوچھنے کے لیے قبرستان بھیجا کہ جا کے دیکھو کہیں وہ قبرستان میں تو نہیں ہے۔ پھر قبرستان سے ماموں کی مڑی توڑی لاش ملی۔ سب کو اطلاع کی گئی کہ ان کا جنازہ ادا کرنا ہے۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کھلی آنکھوں سے میں سب کچھ دیکھتی، لیکن میں بیان نہیں کر پاتی تھی کہ مجھ پہ کیا بیت رہا ہے۔ میرے لیے جو بھی کھانا لایا جاتا وہ دیکھتے ہی دیکھتے کبھی خون اور کبھی مختلف قسم کے کیڑوں میں تبدیل ہو جاتا، یعنی کہ میں ایک لقمہ بھی نہیں کھا پاتی تھی، اور پانی میں جگ کے جگ ایسے پی جاتی کہ جیسے وہ ایک گلاس ہو۔ سارا دن اور ساری رات میں سو نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی سونے کے لیے لیٹتی یا کوشش کرتی تو میرے جسم میں سوئیاں چبھنے لگتی۔ بس ان دنوں میں ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ امی ابو مجھے لے جا کر کبھی درگاہ پر لے جاتے، کبھی کسی مزار پر جاتے، کبھی کسی عامل کو گھر بلایا جاتا اور کبھی کسی کو، مگر میری حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ میری حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ایک دن ایک بزرگ ہمارا پتہ پوچھتے ہوئے ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں طاہر مرحوم کا استاد ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آپ اپنی بیٹی سے ملوائیے، ہو سکتا ہے کہ میں اس کا علاج کر سکوں۔ ابا یہ بات سنتے ہی مجھے ان کے کمرے میں لے آئے۔ ان کے سامنے آتے ہی میری حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے اپنا عمل شروع کیا اور مجھ پر جن کی حاضری کروائی۔ ان سے کہا کہ اس معصوم بچی کی جان چھوڑ دو، اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ تم طاہر کی صورت میں لے چکے ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ اس نے ہمارے بیٹے کو مارا ہے، اس لیے اب ہم اسے مار کر ہی چھوڑیں گے۔ ان بابا جی نے اس سے دوبارہ کہا کہ میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں، تم اس بچی کو چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ پھر ایک بھیانک آواز میں جواب آیا، یہ ممکن نہیں، تم اپنا زور لگا کر دیکھ لو، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر وہ بابا جی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ہمارے گرد حصار کھینچا اور اپنا علم شروع کیا۔ ہم سب اس کے درمیان بیٹھے تھے۔ اس دوران مجھ پر نیم بے ہوشی کی سی عالم تھا۔ وہ بہت دیر تک پڑھائی کرتے رہے۔ پھر ہم نے تڑ تڑ کرتی آواز کے ساتھ شعلے بلند ہوتے دیکھے اور انتہائی خوفناک چیخوں کی آوازیں سنی۔ جیسے ہی وہ آگ شعلے میں تبدیل ہوئی تو ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ہم تینوں کو بھی ہوش آ گیا۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے گہری نیند سے جاگی ہوں۔ پھر وہ بزرگ بولے کہ آپ کو مبارک ہو، وہ بہت شریر جنات تھے، لیکن اب یہ آپ کی بیٹی کا اور آپ لوگوں کا پیچھا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ قبرستان کے پاس سے گھر چھوڑ دیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں جو میں نے آپ کو سنائی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ ملیں گے۔ مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔